इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2025 का उर्दू का ये पेपर है, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में पूरा जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या ऑब्जेक्टिव सही होगा। वो आपके जो कहकशा हिस्सा 2 किताब है उसके हिसाब से तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि ये वीडियो जो आप देखेंगे इससे आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स गलत होंगे, और उसमें मैं बहुत सारे इसमें तशरीह, बहुत सारी इसकी वजाहत भी साथ साथ करता चलूँगा। तो जो भी इसमें है वो आप देख सकते हैं, और पूरा जो सॉल्यूशन है आपके 12th क्लास उर्दू का वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे जो है हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि 50 सवालात जो है वो आपको क्या करेंगे, आपका जो है वो आपको देना होता है। यानी 100 सवाल होंगे, 100 सवाल में से 50 सवाल का हल आपको करना होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले सवाल से कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो हिंदुस्तान से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 2, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फुतूर। जो सहरी जो होता है, देखिए इफ्तार का माना होता है तोड़ना, जैसे हम लोग रोज़ा तोड़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं, उसको बोलते हैं, यानी बहुत देर भूखे रहने के बाद जब हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं इफ्तार। उसके बाद है सहरी। सहरी क्या है? सुबह के खाने को कहते हैं। सहर का माना होता है सुबह, और सहरी का मतलब सुबह खाने वाली चीज़। ज़ोहराना होता है, जैसे हम लोग लंच बोलते हैं, तो लंच में उसको उर्दू में उसको ज़ोहराना कहते हैं। और फतूर जो होता है वो अरबी में नाश्ते को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? पता है आपको कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक जो है वो बिहार से है, और बिहार में इनकी जो मकाम पैदाइश की जगह वो कहाँ है? दसना है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे, मजमून किस तरह का अदब है? जो कहकशा हिस्सा 2 में है उसमें एक मजमून, एक सबक है, वो किस तरह का अदब पूछ रहा है इसमें, तो वो जो है गैर अफसानवी अदब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को जो है उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसे किताब की तर्जुमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? तो मगरिब को क्या है? गुलामी की अलामत करार दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? तो अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया था। क्वेश्चन नंबर 9, इंशाइया निगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है। इंशाइया निगार जो है, जो डॉट डॉट ऑप्शन दिया है उसमें लिखेंगे गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस जो मुल्क से है? वो पहला क्वेश्चन था। यहाँ 10वां क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ इंशाइया से है। क्वेश्चन नंबर 11, जिलानी बानो ने किस अफसाने निगार पर मोनोग्राफ लिखा है? तो जिलानी बानो जो है उन्होंने कृष्ण चंद्र पर के अफसाने पर जो है मोनोग्राफ लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? तो मंटू के पहले अफसाना जो है उसका उन्वान था तमाशा। क्वेश्चन नंबर 13, टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो टोबा टेक सिंह का ताल्लुक जो है वो अफसाने से है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? तो कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को जो है 500 रुपये का इनाम मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, बागो बहार कब लिखी गई? बागो बहार 1801 पर लिखी गई, और ये जो थी वो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर जो है मीर अमन ने इसका तर्जुमा किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे?
تو مولانا آزاد جو تھے وہ اخبار الہلال کے بانی یعنی اس کے فاؤنڈر تھے۔ کوشچن نمبر 17، سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سلام بن رزاق کا جو ابراہیم سقا جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے۔ کوشچن نمبر 18، افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا تذکرہ ہے؟ تو جو اصل نام ہے وہ ابراہیم سقا کے جو افسانہ ہے اس میں دھوران ایک گاؤں رہتا ہے، اس کا تذکرہ ہے، یہاں پہ دھوان لکھا ہے لیکن اصل جو ہے وہ دھوران ہے۔ کوشچن نمبر 19، عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون تھا؟ ان کی تنہائیوں کا وہ تھا ٹرانزسٹر، یعنی جس سے اپنی تنہائی دور کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 20، شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ 1953 میں، یعنی کوشچن نمبر 20 کا آنسر ہوگا بی، 1953۔ فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب جو ہے وہ کانپور میں لکھی گئی۔ کوشچن نمبر 21 کا آنسر ہوگا سی، کانپور۔ کوشچن نمبر 22، سرور کا پورا نام کیا ہے؟ یعنی رجب علی بیگ سرور جو ہے وہ ان کا پورا نام ہے۔ کوشچن نمبر 22 کا بی۔ کوشچن نمبر 23، میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہے؟ تو احسان دانش جو ہیں، یعنی کوشچن نمبر 23 کے بی، یعنی احسان دانش جو ہیں وہ میں یونیورسٹی میں کے مصنف ہیں۔ نمبر 24، احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ تو احسان دانش بنیادی طور پر جو ہے وہ نظم یعنی آنسر ہوگا بی، یہ نظم کے جو ہے وہ شاعر تھے۔ کوشچن نمبر 25، غبار خاطر کے مصنف کون ہے؟ تو مولانا آزاد جو ہے وہ غبار خاطر کے جو ہے مصنف ہے۔ کوشچن نمبر 26، اکبر الہ آبادی کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ تو انگریزی، مذہبی، تجارتی یا اشتراکی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کے گھر کا ماحول جو تھا وہ بالکل مذہبی تھا۔ کوشچن نمبر 27، کھیتی کیا ہے؟ تو کھیتی کیا ہے؟ ایک نظم ہے۔ کوشچن نمبر 28، عمیق حنفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عمیق حنفی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مدھیہ پردیش کے اندور میں ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 29، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو ان میں سے گفتگو جو ہے وہ علی سردار جعفری کے ہے جو شامل نصاب ہے، یعنی آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ نظم میرا سفر کا شاعر کون ہے؟ تو نظم میرا سفر کا شاعر جو کون ہے وہ علی سردار جعفری ہیں۔ کوشچن نمبر 31، ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر ہیں؟ تو ظفر کمالی جو ہے وہ اردو شعبے میں لیکچرر ہیں۔ کوشچن نمبر 32، برق کلیسا کیا ہے؟ تو برق کلیسا جو ہے وہ ظریفانہ نظم ہے۔ کوشچن نمبر 33، اکبر الہ آبادی کو کن خدمات کے صلے میں خان بہادر کا خطاب دیا گیا؟ ادبی خدمات، ملی خدمات، عدالتی خدمات یا قومی خدمات؟ تو کوشچن نمبر 33 کا آنسر ہوگا سی، عدالتی خدمات۔ کوشچن نمبر 34، نظم کھیتی میں کتنے مصرے ہیں؟ 8، 9، 10، 11؟ تو نظم کھیتی میں کل جو ہے 11 مصرے ہیں۔ کوشچن نمبر 35، عمیق حنفی کو کس ادبی تحریک سے وابستہ معتبر شاعر تسلیم کیا گیا؟ تو عمیق حنفی کو جو ہے ادبی تحریک سے وابستہ جدیدیت تحریک شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 36، غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے مطلع، یعنی کوشچن نمبر 36 کا آنسر ہوگا بی، مطلع۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ مقطع ہوتا ہے جو غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے اس کا نچوڑ بھی پیش کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 37 پہ آتے ہیں، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی، یعنی کوشچن نمبر 37 کا بی آنسر ہوگا۔ کوشچن نمبر 38، ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ تو ہم نہیں جانتے یہ جو ہے اطالوی زبان سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 39،
यूजीनो मुंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? तो यूजीनो मुंताले को 1975 ईस्वी में जो है नोबेल इनाम से, नोबेल प्राइज से जो है वो नवाजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 मुतशाइर किस हैयत में लिखी गई है? तो मुतशाइर जो है वो मुसद्दस वाली हैयत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 सूरज है गो नाम हरबा है सर पे नीला साहिबान। तो यहाँ पर जो मिसरा मुकम्मल करना है उस बीच में जहाँ डॉट डॉट है उसको लिखना है नीला। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी नीला। क्वेश्चन नंबर 42 कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान की वफात हुई? कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान की वफात हुई? क्वेश्चन नंबर ए 42 का ए 50 साल, बी 51 साल, सी 52 साल और डी 53 साल। तो इसमें आंसर होगा बी 51 साल। क्वेश्चन नंबर 43 यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है वो 1884 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कौन पैरुए यहाँ पैरुई लिखा है जबकि पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो यगाना चंगेज़ी यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का नाम जो था वो इज्जतुन्निसा बेगम था। क्वेश्चन नंबर 46 ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए? यानी किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है तो उसे कहते हैं मरसिया। क्वेश्चन नंबर 47 नौसरहार के मुसन्निफ कौन है? तो अशरफ बियाबानी जो है इसके मुसन्निफ है नौसरहार के। क्वेश्चन नंबर 48 मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई? तो मरसिया गोई के लिए जो है मुसद्दस यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ए मुसद्दस वाली हैयत जो है वो इख्तियार की गई। क्वेश्चन 49 अता काकवी की वफ़ात कब हुई? अता काकवी की वफ़ात कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ए 1997, बी 1998, सी 1999 और डी 2000। तो यहाँ पर जो है बी 1998 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 अकील व जमील नाम के दो बच्चे अता काकवी के कौन थे? इन अता काकवी जो थे वो अपने जो उन्होंने मरसिया लिखा है तो मरसिये में जो है उन्होंने जो है अपने दो पोतों के बारे में अकील व जमील जो उनका नाम रहता है उसका भी जिक्र इसमें किया है। क्वेश्चन नंबर 51 वली दखनी के जाए वलादत कहाँ है? यानी वली दखनी कहाँ पैदा हुए? तो वली दखनी कहाँ पैदा हुए? दक्कन यानी अहमदाबाद के इलाके में। क्वेश्चन नंबर 52 ऐ वली जो लिबास तन पे रखा इस मिसरे में वली क्या है? तो इस मिसरे में वली जो होता है वली जो है वो तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 53 नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो नज़्म आवारा जो है वो मजाज की जो है शायर मजाज जो है एक शायर है उनकी तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 54 मजाज की पैदाइश कहाँ हुई? तो मजाज की पैदाइश जो है रुदौली यानी फैज़ाबाद के आसपास हुई। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नज़्म नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? तो नज़्म नसर में जोश की कुल 2 दर्जन किताबें यादगार हैं। क्वेश्चन नंबर 56 साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का गीत है? तो साथी हाथ बढ़ाना ये साहिल लुधियानवी की गीत है। क्वेश्चन नंबर 57 साहिर का पूरा नाम क्या था? तो साहिर का पूरा नाम जो था वो अब्दुल हई। क्वेश्चन नंबर 58 कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल जो है वो सौदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 मदह के माने क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 मदह के माने क्या है? तो ऑप्शन दिया है ए तारीफ, बी तनकीस, सी शिकायत और डी मुखालिफत। तो मदह के जो माने होते हैं वो तारीफ के होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 59 का ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 रासिख अज़ीम आबादी को किस सिनफ शायरी में शोहरत हासिल हुई? तो रासिख अज़ीम आबादी को
غزل والی جو صنف ہے اس میں جو ہے ان کو شہرت حاصل ہوئی، تو 60 کا اے ہو جائے گا۔ 61 صوفیہ امتحان دینے پٹنہ جا رہی ہے، اس جملے میں کون سا صیغہ ہے؟ تو صوفیہ امتحان دینے جا رہی ہے چونکہ سامنے نہیں ہے بلکہ غائب ہے اور صوفیہ اکیلی ہے، اس لیے جو ہے واحد غائب جو ہے، یعنی کوشچن نمبر 61 کا بی آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 62 راشد لومڑی کی مانند چالاک ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ راشد کو تشبیہ دی گئی کس کی؟ لومڑی سے، اس کی چالاکی سے۔ کوشچن نمبر 63 نظم جدید کے ارتقاء میں کس انجمن کی تاریخی اہمیت ہے؟ تو انجمن پنجاب، یعنی کوشچن نمبر 63 کا یہ، اس کی جو ہے وہ تاریخی اہمیت رہی ہے۔ کوشچن نمبر 64 ساحر کی وفات کب ہوئی؟ تو ساحر کی وفات جو ہے وہ 1980 میں ہوئی تھی، یعنی کوشچن نمبر 64 کا یہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 65 درج ذیل شعراء میں کس کا تعلق فلموں سے رہا ہے؟ تو درج ذیل شعراء جو ہے ان میں سے کس کا نام ہے؟ ساحل لدھیانوی، اقبال، غالب، شاد عظیم آبادی۔ تو ان چاروں میں جو ہے جو آپشن اے ہے ساحل لدھیانوی، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ فلموں سے رہا ہے۔ کوشچن نمبر 66 جمع الجمع کی مثال ہے، دیکھیے جواہرات، وظائف، اوراق، ایام۔ نیچے سے آپ دیکھیں گے تو یوم کی جمع جو ہے ایام ہے، وظیفہ کی جمع وظائف ہے اور ورق کی جمع اوراق ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ جمع الجمع نہیں ہے، اور جمع الجمع کہتے کسے ہیں؟ تو وہ جمع یعنی کسی واحد کا جمع اور پھر اس جمع کا جمع، جیسے یہاں پہ آپشن جو دیا ہے جواہرات، تو جوہر جو ہے وہ واحد ہے اور جواہر جو ہے وہ اس کے کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کا جمع ہے، اور جواہرات جب استعمال کیا جائے گا تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ جمع الجمع۔ تو کوشچن نمبر 67 جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اب وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک بمعنی اور ایک بے معنی والا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کوشچن نمبر 67 کا جو ہے وہ اے صحیح آنسر ہوگا۔ کوشچن نمبر 68 صحیح جملہ ہے، یعنی 4 جملہ دیا ہے، اس میں صحیح جملے کی جو ہے نشاندہی کرنی ہے۔ تو اشرف نے دیکھا، اشرف دیکھا، اشرف سے دیکھا، اشرف نے دیکھی، اس میں سے صحیح جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اشرف نے دیکھا۔ کوشچن نمبر 69 صفت عددی کون ہے؟ تو یہاں پہ صفت عددی کون ہے اس میں؟ یعنی 3 دوست، کتنا کی کوئی یہاں پہ گنتی نہیں ہے، کتنے آدمی یہاں پہ کوئی گنتی نہیں ہے، کتنا روپیہ یہاں پہ کوئی گنتی نہیں ہے، اور 3 دوست میں 3 جو ہے وہ جو ہے اعداد یعنی عدد یعنی گنتی کی جو ہے وہ صفت ہے۔ کوشچن نمبر 70 طلبہ محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، اس جملے میں حرف کون ہے؟ دیکھیے تو حرف کہتے کسے ہیں؟ یعنی صرف جو جوڑنے کے کام آتا ہے، جیسے سے ہو گیا، میں ہو گیا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کوشچن نمبر 70 کا ڈی ہو جائے گا، یعنی سے۔ کوشچن نمبر 71 وہ کھاتا ہے، میں وہ کیا ہے؟ وہ کھاتا ہے، تو وہ جو ہوگا وہ چونکہ اس میں کے جگہ پر یعنی ضمیر آیا ہے، تو ضمیر کیا ہوگا ہمارا؟ اس یعنی فاعل ہوگا۔ کوشچن نمبر 72 فضل الرحمن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ یعنی فضل الرحمن جو ہے وہ فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ تو اس میں فضلو جو ہے وہ عرف ہے، یعنی جس سے لوگ جو ہے وہ پہچانتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں عرف۔ کوشچن نمبر 73 کفگیر کیا ہے؟ تو کفگیر جو ہے وہ اس میں آلہ ہے۔ کوشچن نمبر 74 رانی کھیل رہی ہے، اس میں رانی کیا ہے؟ اس میں رانی جو ہے وہ فاعل ہے۔ کوشچن نمبر 74 کا سی آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 75 درج ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ تو اس میں عام کسے کہتے ہیں؟ اس میں عام یعنی وہ اسم جس سے کوئی ایک چیز مراد نہ ہو بلکہ اس سے کئی ساری چیزیں مراد ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں گنگا، اگر ہم گنگا بولتے ہیں تو گنگا سے صرف وہی ندی مراد ہے جو گنگا جو ہے بہتی ہے اس کو، تو وہ یہ آنسر جو ہمارا غلط ہو جائے گا۔ یہ بی پہ آتے ہیں جمنا، جمنا بھی جمنا کی جو ہے وہ اس سے جب بھی مراد ہوگا تو وہ جمنا ہی مراد ہوگا اور کوئی ندی مراد نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس سے ندی جو ہے وہ ندی سے کسی بھی ندی کو ہم ندی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ایک ہی چیز کے ایک خاص معنی نہیں ہو تو وہ ہوتا ہے اس میں نکرہ یعنی اس میں عام۔ اسی طرح جھیلم بھی ایک ندی کا نام ہے، اور صرف ندی کہیں گے تو کئی ساری ندیاں ہو سکتی ہیں۔
اس لیے جو ہے وہ اس کو اسم عام جو اس میں ہوگا وہ ندی ہوگا۔ تو کوشچن نمبر 76، تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو تشبیہ دینے کی وجہ ہوتی ہے مشترک خوبی، تشبیہ دینے کی وجہ ہوتی ہے مشترک خوبی، یعنی 76 کا جو آنسر ہو جائے گا آپ کا وہ سی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 77، میرے والد بہت خوش اخلاق ہے، اس جملے میں سابق کیا ہے؟ دیکھیے اخلاق، والد، خوش، میرے۔ سابقہ کہتے کسے ہیں؟ تو سابقہ یعنی جو لفظ ہے اس لفظ سے پہلے کوئی ایک ایسا لفظ مل جائے جو اس لفظ کے اصل معنی میں جو ہے وہ کیا ہے بدلاؤ کر دے، تبدیلی ہو جائے، اسے کہتے ہیں سابقہ۔ تو اس میں خوش اخلاق یعنی خوش جو ہے وہ پہلے آیا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سابقہ، تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی۔ کوشچن نمبر 78، روح کی صفت کیا ہوگی؟ تو روح کی جو صفت ہوگی وہ روحانی ہوگی۔ کوشچن نمبر 79، فعل کی جمع کیا ہے؟ تو فعل کی جمع جو ہے وہ افعال ہے۔ کوشچن نمبر 80، در ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ ابھی اسم نکرہ اس میں عام اپنے کچھ دن پہلے بتایا ہے، تو اس میں نکرہ جو ہوگا وہ اس میں ہوگا شہر، یعنی ایک شہر سے کئی شہر جو ہے مراد لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے پٹنہ کہا جائے تو پٹنہ صرف ایک جگہ ہے، لیکن شہر کہا جائے تو کئی سارے شہر ہو سکتے ہیں، کسی بھی شہر کو مانا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 81، لوک نائک کے نام سے کسے پکارا جاتا ہے؟ تو لوک نائک کے نام سے جو ہے وہ جے پرکاش نارائن جی کو پکارا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 82، حرف ندا کی مثال ہے۔ حرف ندا، ندا کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حرف جس سے کیا ہے کسی کو آواز دی جاتی ہے تو وہ کہلاتا ہے حرف ندا۔ جیسے اس میں آپشن جو دیا ہے وہ اگر، شاید، اے لڑکے، کیا۔ اے لڑکے، اے جو ہے وہ کیا ہے حرف ندا ہے، تو کوشچن نمبر سی صحیح ہو جائے گا۔ تم کیا پڑھ رہی ڈاٹ 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 جملہ مکمل کیجئے، تو تم کیا پڑھ رہی ہو، یہ جو ہوگا وہ اس کا صحیح آنسر جو ہوگا وہ بی ہوگا۔ کوشچن نمبر 84 دیکھ لیتے ہیں، وہ پڑھائی کرے گا یہ کون سا زمانہ ہے؟ دیکھیے زمانہ جو ہے فعل جو ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس میں 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی 3 ہی زمانہ جو ہے اس میں پایا جائے گا۔ پہلا زمانہ جو ہوگا وہ ہوگا ماضی، جو اس کے بعد حال اور پھر مستقبل۔ ماضی یعنی جو گزر گیا ہے اس کو ماضی بولتے ہیں، حال یعنی جو ابھی چل رہا ہے وہ جو فعل حال ہوگا، اور جو آنے والا ہے وہ فعل مستقبل ہوتا ہے۔ تو اس میں پوچھے گا کہ پڑھائی کرے گا، یعنی کیا نہیں ہے بلکہ کرے گا، تو کرے گا جو ہوگا گا گی جو ہوتا ہے وہ مستقبل کی پہچان ہوتی ہے۔ تو کوشچن نمبر 84 کا جو ہے وہ سی آنسر صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 85، افضل نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی کیا ہے؟ تو پڑھنا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب کیا ہے فعل ہے، تو 85 کا یہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ 86، ان میں سے ماضی بعید کی مثال ہے۔ ماضی بعید یعنی وہ کام جو بہت پہلے ہوا ہو اس کو کہتے ہیں ماضی بعید۔ تو ماضی بعید اس میں کون سا؟ وہ پڑھتا تھا، یہ کیا ہوگا پڑھتا تھا، چونکہ تھا جو ہے تھا تھے جو ہوتا ہے وہ ماضی میں آتا ہے، تو وہ پڑھتا تھا، یعنی جو کوشچن نمبر 86 کا یہ آنسر صحیح ہو جائے گا۔ 87 نمبر کوشچن کا دیکھتے ہیں کہ تم پڑھ رہے ہو کون سا صیغہ ہے؟ تو یہ تم جب تبھی کہیں گے جب مخاطب یعنی جو سامنے والا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، تبھی اس کو تم کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا واحد ہوگا اور حاضر ہوگا۔ تو کوشچن نمبر 88 کی جانب بڑھتے ہیں کہ ان میں سے ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجیے، یعنی ایسا فعل جس میں کیا ہو شک ہو، یعنی اسی کو بولتے ہیں ماضی شکیہ، تو اس میں وہ آیا ہوگا، یعنی کوشچن نمبر 88 کا یہ آنسر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 89، فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ تو افسانے کو جو ہے فکشن کی سب سے مختصر صنف کہتے ہیں، تو کوشچن نمبر 89 کا بی ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 90، وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لقب، یعنی کوشچن نمبر 90 کا بی آنسر سے ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 91، شب قدر کس کی مثال ہے؟ صنف، موصوف، اضافت، منادا، تو شب قدر جو ہے وہ اضافت۔ تو کوشچن نمبر 91 کا سی صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 92، سہل کے کیا معنی ہے؟ سہل کا معنی ہوتا ہے، عربی لفظ جو ہے وہ سہل ہے، تو سہل کا معنی ہوتا ہے آسان۔
سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، 92 کا یہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 93 دیکھ لیتے ہیں، عام کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ ہم صوت میں نے بتایا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی، یعنی سیم طریقے سے آواز ہو تو اس کو بولتے ہیں ہم صوت۔ جیسے عام اور عام دونوں ہی بنا تلفظ کے صحیح نہیں، تو عام کا ہم صوت لفظ یعنی ایک ہی طرح کی آواز جو ہے، جو اگر دو لفظ بولیں اور وہ سیم جو ہے وہ لفظ جو ہے سنائی دے تو اس کو بولتے ہیں ہم صوت لفظ۔ تو کوشچن نمبر 93 کا جو ہے بی صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 94، آسمان سے تارے توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آسمان سے تارے توڑنے کا مطلب ہوتا ہے چونکہ آسمان بہت اونچا ہے، ایسے میں جو ہے بہت مشکل کام کرنا جو ہے وہ اس کی جگہ پر محاورے کا استعمال ہوتا ہے، آسمان سے تارے توڑنا۔ کوشچن نمبر 95، ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کی، اس میں روح جو ہے یعنی 95 کا ہی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 96، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ اس میں لفظ جو ہے وہ نعمت جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، باقی سب مؤنث ہے۔ کوشچن نمبر 97، ضلع یعنی ڈسٹرکٹ، اس کی جمع کیا ہوگی؟ تو ضلع کی جمع ہوتی ہے اضلاع، یعنی کوشچن نمبر بی جو ہے، کوشچن نمبر 97 کا بی جو آنسر ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 98، عذاب کی ضد کیا ہوگی؟ تو عذاب کی ضد جو ہوگی وہ ثواب ہوگی۔ کوشچن نمبر 99، درج ذیل میں ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ تو اس میں ماضی بعید کی جو مثال ہے وہ میں نے کھایا تھا، یہ کوشچن نمبر 99 کا یہ صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 100، استاد پڑھاتے تھے کون سا فعل ہے؟ تو یہ جو ہے وہ فعل ماضی ناتمام ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے آبجیکٹیو ساری بتا دی آپ کی کتاب کے حساب سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو ہے جتنے بھی کوشچن تھے ان سبھی کا جو ہے ہم نے وہ آنسر دیا ہے اور بتایا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن نمبر بی پہ، یعنی سیکشن بی جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ تو سیکشن بی میں سب سے پہلا ہوتا ہے یعنی کوئی ایک عنوان دے گا، کوئی ایک وشے دے گا اور اس وشے پر آپ کو نبندھ یعنی جو ہے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو دیا ہے وہ دیکھیے یہاں پہ 5 آپ کو دیا ہے، عید المبارک پہ لکھیے، تندرستی پہ لکھیے، میرے پیارے ابو پہ لکھیے، شاد عظیم آبادی کے اوپر لکھیے۔ تو یہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کسی ایک میں سے جو ہے وہ مضمون لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کوشچن نمبر 2 جو سیکشن بی کا ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار میں کسی دو کی تشریح کیجیے۔ تو اس میں کسی دو کی جو ہے وہ تشریح کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح و سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے، یعنی جو اقتباس یعنی جو آپ کو اقتباس دی گئی، جو لائن آپ کو دی گئی اس کے حساب سے جو ہے آپ جو ہے وہ لکھنا ہے آپ کو، یعنی اس میں تشریح کرنا ہے تھوڑا سے اس میں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے سیکشن بی کا، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں اپنی تعلیم کا مقصد بیان کیجیے، یعنی مین فوکس کس پہ ہو؟ وہ تعلیم کے مقصد پہ ہو۔ کوشچن نمبر 5، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے جواب مختصر میں دیجیے، یعنی جو اس میں سے کیا ہے 5 سوال 5 کے جواب ہی مختصر میں دینا ہے۔ تو یہاں پہ الگ الگ دیا ہے کہ کیا 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 ہوتا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم آئیں گے تو دیکھیے یہاں پہ کوشچن نمبر 7 پہ درج ذیل عبارت کی تلخیص تلخیص مطلب شارٹ میں اس پوری گھٹنا کرم کو بتانا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر کوئی سمسیا ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ، لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ دھنیہ واد۔